तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह माइदा आयात 87 ता 120 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम यजमउल्लाहुर रुसुला फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। यहाँ से इस सूरा का बिल्कुल आखिरी टुकड़ा शुरू हो रहा है। इससे वाज़े होता है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम अम्बिया को जमा करके उनसे पूछेगा कि उन्होंने अपनी अपनी उम्मतों को क्या तालीम दी थी और उनकी उम्मतों ने इस तालीम के बाब में क्या रवैया इख्तियार किया। ये सूरा के आखिर में गोया इस हकीकत की याद दहानी है कि मीसाक इलाही की ज़िम्मेदारी नबी और उम्मत दोनों पर आयद होती है और क़यामत के दिन इसके बारे में दोनों से सवाल होगा। आगे ज़िक्र अगरचे सिर्फ सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम से सवालो जवाब का है, लेकिन आप जनाब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र बतौर मिसाल है। इस मिसाल से ये वाज़े कर दिया है कि इसी तरह के सवालो जवाब हर नबी से उसकी उम्मत के बारे में होंगे और अल्लाह ताला हर उम्मत पर उसके नबी की मौजूदगी में वाज़े फरमा देगा कि उसने अल्लाह के अहद के मामले में अपने नबी की तालीम की क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मिसाल के तौर पर सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के इंतखाब की हिकमत यह है कि वो इसराइली सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी हैं। उनकी शहादत यहूद व नसारा के लिए भी सबक आमोज़ हो सकती है और इस उम्मत के लिए भी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत इस मरहले में इसलिए बतौर मिसाल पेश नहीं की गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो अभी तश्कील पा रही थी, उसका पूरा किरदार अभी सामने नहीं आया था। माज़ा उजिबतुम के सवाल का सही मफ़हूम मौका व महल से वाज़े होता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से ये सवाल जो बयान मज़कूर है उनके मुनकिरों से मुताल्लिक़ नहीं किया जाएगा, बल्कि जैसा कि वाज़े हुआ उनकी उम्मतों से मुताल्लिक़ किया जाएगा कि जिन लोगों को तुमने अल्लाह के अहद व मीसाक में दाखिल किया उनका रवैया और रद्द अमल क्या रहा। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर सवाल की ये हकीकत चूँकि वाज़े होगी, इस वजह से वो अपनी ला इल्मी का इजहार करेंगे, क्योंकि उनका इल्म सिर्फ़ दुनिया में अपनी मौजूदगी के ज़माने तक ही महदूद होगा और इस सवाल के सही जवाब का इन्हसार इस अमर पे है कि उन्हें अपनी उम्मतों के बाद की तब्दीलियों का भी इल्म हो। चूँकि बाद की तब्दीलियों का उन्हें इल्म नहीं होगा, इस वजह से वो इस जवाब के मामले को खुदा ही की तरफ तफवीज़ करेंगे। आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद मज़कूर है, कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुम्तु फ़ीहिम फ़लम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंता रक़ीबा अलैहिम व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद। मैं जब तक उनमें रहा उन पर गवाह रहा, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू उन पर निगरान रहा और तू हर चीज़ पर निगरान है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम उज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिका इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस तुकल्लिमुन नासा फ़िल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील व इज़ तख़्लुक़ु मिनत तीनि कहैअतित तैरि बिइज़्नी फ़तन्फ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकून तैरम बिइज़्नी व तुबरियुल अकमह वल अबरस बिइज़्नी व इज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराईला अंका इज़ जिअतहुम बिल बय्यिनात फ़क़ालल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मौजज़ात मज़कूर हैं ये सब सूरह आले इमरान में भी बयान हो चुके हैं, वहाँ हम इनकी वजाहत कर चुके हैं। व इज़ कफ़फ़्तु बनी इसराईला अंका इशारा बनी इसराइल की उन साजिशों की तरफ है जो उन्होंने सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के कत्ल और सूली के लिए की। ये तमाम बातें क़यामत के दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके अल्लाह ताला नसारा पर हुज्जत तमाम करने के लिए फ़रमाएगा। गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में नसारा पर यह हकीकत वाज़े कर दी जाएगी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा पर जो इनाम भी हुआ अल्लाह ताला की तरफ से हुआ। उन्होंने जो मौजज़े भी दिखाए सब अल्लाह के इज़्न और हुक्म से दिखाए और यहूदियों ने उनको जिन ख़तरात में डाला उनसे उनको अल्लाह ताला ही ने निकाला। फिर जब ये सब कुछ अल्लाह ताला ने किया और इसके सबसे बड़े गवाह खुद ईसा अलैहिस्सलाम हैं,
تو نصارہ بتائیں کہ انہوں نے کس کے کہنے سے ان کو خدا بنا ڈالا۔ یہاں بے اذنی میرے حکم سے کی تکرار نہایت بلیغ ہے۔ ایک ایک بات پر اللہ تعالیٰ اس کو دہرائے گا اور ان میں سے ہر بات پر سیدنا مسیح علیہ السلام آمنا و صدقنا ہی کہیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جن معجزات کے بل پر نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، جب وہ سب خدا کے اذن سے ہوئے اور اس کا اعتراف خود معجزات دکھانے والا بھی کر رہا ہے، تو نصارہ کے حصے میں فضیحت اور رسوائی کے سوا اور کیا باقی رہ جائے گا؟ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ وہی کا لفظ یہاں اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں ہے، یعنی دل میں کوئی ارادہ ڈالنا۔ حواری کے لفظ پر دوسرے مقام میں بحث ہو چکی ہے۔ یہی حواریین ہیں جو پوری قوم کے اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ انہی نے دعوت کے کام میں آپ علیہ السلام کی مدد کی اور انہی کو جناب کے خلفاء کی حیثیت حاصل ہوئی۔ ان کی اس اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے بھی وہ حقائق پیش کرے گا جن سے نصارہ پر حجت پوری ہوگی۔ اس اتمام حجت کے چند پہلو یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ حواریین نے جس دین کو قبول کیا وہ نصرانیت و مجوسیت نہیں بلکہ اسلام ہے۔ دوسرا یہ کہ حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے۔ ان کی الوہیت کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام کائنات کا رب مانتے تھے۔ تیسرا یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بالذات معجزات کا دکھانے والا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو صرف ان کے ظہور کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مائدہ اتارے جانے کے لیے جو درخواست کی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کی کہ آپ ہمارے لیے مائدہ اتاریں، بلکہ یہ درخواست کی کہ اگر یہ بات آپ کے خداوند کی حکمت کے خلاف نہ ہو تو آپ اس سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے مائدہ اتارے تاکہ اس سے ہمارے دلوں کو طمانینت حاصل ہو۔ جب یہ ساری باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حواریین اور نصارہ کی موجودگی میں سامنے آئیں گی تو اس وقت وہ سارے جھوٹ آشکارا ہو جائیں گے جو مسیحیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام یا حواریین پر باندھے ہیں اور جن کے ذریعے سے اپنی بدعات میں ان کو ملوث کیا ہے۔ حل یستطیع ربک کے سوال کے باب میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حواریین کا سوال خدا کی قدرت سے متعلق نہیں بلکہ اس کی حکمت سے متعلق تھا کہ اس قسم کی کھلی ہوئی نشانی دکھانا اس کی حکمت کے مطابق بھی ہوگا یا نہیں۔ حواریین با ایمان لوگ تھے، وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کی یہ درخواست مشابہ ہے اس مطالبہ سے جو بنی اسرائیل نے خدا کو دیکھنے کے لیے کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو کڑک نے آ دبوچا تھا۔ معجزات ہر چند خارق عادت ہوتے ہیں، تاہم وہ اسباب کے پردے ہی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ تمام پردے اٹھا لیے جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مطالبات کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی جن میں خواہش ان حدود سے متجاوز ہو جائے جو معجزات کے ظہور کے لیے سنت اللہ میں مقرر ہیں۔
چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس سے روکا، اور جب حواریین کی دوبارہ درخواست پر اس کے لیے درخواست فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد ہوا کہ اتارنے کو تو میں مائدہ اتار دوں گا، لیکن یاد رکھو کہ جو لوگ اتنی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد کفر میں مبتلا ہوں گے ان کو سزا بھی وہ دوں گا جو کسی اور کو نہ دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد حواریین اپنی اس درخواست سے باز آ گئے۔ اہل تاویل میں سے بھی ایک گروہ کا یہی خیال ہے کہ اس کا نزول نہیں ہوا، انجیلوں میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ إِلَى الْآيَةِ، اوپر جو باتیں مذکور ہوئی ہیں مقصود ان کے ذکر سے بھی، اگرچہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا نصارہ کی تفضیح ہے لیکن وہ تفضیح بالواسطہ ہے۔ اب یہ اس سوال کا ذکر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے نصارہ کی اصل گمراہی کے بارے میں پوچھے گا کہ کیا تم نے نصارہ کو یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ کے سوا مجھ کو اور میری ماں کو بھی معبود بناؤ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے کہ بھلا میں ایسی بات زبان سے کس طرح نکال سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا؟ نہ تو نے یہ کہنے کا مجھے مجاز کیا تھا، نہ دنیا کی خلق و تدبیر میں میری کوئی حصہ داری تھی کہ میں اس کا مدعی بنتا۔ مقصود اس سوال و جواب سے یہ ہوگا کہ نصارہ جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کو خدا کا شریک بنایا بھرے مجمع میں پوری طرح رسوا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم کے ٹکڑے پر آل عمران کی تفسیر میں ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ دراصل صحیح تعبیر ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے ارشاد میرے باپ اور تمہارے باپ کی، اس کو وہاں دیکھیے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، شہید یہاں نگران کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک میں ان میں موجود رہا اس وقت تو میں دیکھتا رہا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے کچھ پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا بنایا اور کیا بگاڑا۔ اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں ماذا اجبتم کے سوال کا یہی پہلو ہے جس کی بنا پر انبیاء علیہم السلام اپنی لا علمی کا اظہار فرمائیں گے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک الی الآیہ، سیدنا مسیح علیہ السلام کے اس فقرے کی بلاغت کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ بظاہر ہر دل چاہتا ہے کہ فقرہ یوں ہوتا، ان تغفر لہم فانہم عبادک وان تعذبہم فانک انت العزیز الحکیم، لیکن اگر یوں ہوتا تو یہ نہایت واضح الفاظ میں نصارہ کے لیے شفاعت بن جاتا، اور انبیاء علیہم السلام کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ مشرکین کے لیے سفارش نہیں فرمائیں گے۔ اس وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام بات ایسے اسلوب میں فرمائیں گے کہ بات سچی بھی ہو، دربار الہی کے شایان شان بھی ہو، درد مندانہ بھی ہو، اور ان پر اس سے مشرکین و محرفین دین کی سفارش کی کوئی ذمہ داری بھی عائد نہ ہو۔ چنانچہ ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کے الفاظ پر غور فرمائیے تو معلوم ہوگا کہ اس فقرے میں وہ تمام خوبیاں بھی موجود ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا، اور ساتھ ہی یہ پہلو بھی موجود ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو ان کی شفاعت کی ذمہ داری سے بری کر لیں گے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر۔
صدق کے لفظ پر ہم آل عمران آیت 17 کی تفسیر میں بحث کر چکے ہیں۔ یہاں صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے قول و قرار اور عہد و میثاق میں پورے راست باز ثابت ہوئے۔ اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں کی، زندگی کے تمام نشیب و فراز میں عزم و جزم کے ساتھ اللہ کی شریعت پر قائم رہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور مومنین میں سے وہ مردان کار بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کو سچ کر دکھایا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کا دن تو راست بازوں کی فتح بندیوں اور کامرانیوں کا ظہور کا دن ہے۔ بد عہدوں، خائنوں اور جھوٹی آرزوؤں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے آج حسرت و نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے عہد اخلاص و سچائی کے ساتھ پورے کیے ہیں، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یعنی ان کے رب نے جو کچھ ان سے چاہا انہوں نے اس کی رضا کے مطابق وہ پورا کر دکھایا، اور انہوں نے اپنے رب سے جو امیدیں کی ان کی توقعات اور ان کے تصورات سے ہزاروں لاکھوں درجہ اوپر وہ پوری ہو گئیں۔ فرمایا کہ اصلی بڑی کامیابی یہی ہے، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اس سورہ کی تفسیر کی آخری سطریں ہیں جو سپرد کرتاس ہوئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لاہور، 8 رمضان المبارک 1381 ہجری، 11 دسمبر 1967۔